बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जो है ना वो नर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको दोनों पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपने असेसमेंट को कंप्लीट किया था। अभी हम नर्सिंग प्रोसेस के बाकी जो 4 कंपोनेंट्स हैं, अभी हम उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट में बेसिकली अब हमारे पास डेटा आ गया था, डेटा कलेक्शन हमने कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, वैलिडेट कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई, यानी कि अभी हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा आ गया। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो है ना पहले वो पार्ट 1 देख ले, तब आपको नर्सिंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट की जो है ना वो समझ आएगी। तो डायग्नोसिस बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस का एक सेकंड फेज है, यानी कि अब इस फेज में डेटा तो अब हमारे पास आ गया। इस फेज में जो है जो नर्सेज होंगी वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ज़रिए वो अब उस असेसमेंट डेटा को समझने की कोशिश करेंगी, और फिर उस समझने के बाद उस पर वो एक क्लिनिकल जजमेंट देंगी इन द फॉर्म ऑफ वन स्टेटमेंट। वो उस पर अपना क्लिनिकल जजमेंट देंगी। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस की ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये हमें नंदा ने दी है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये नंदा जो है इन्होंने हमें ऑफिशियल नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन दी है। इसके अकॉर्डिंग जो एक ह्यूमन रिस्पांस होता है हेल्थ कंडीशन की तरफ, या उसके हेल्थ लाइफ प्रोसेसेस में जो उसके चेंजेस आते हैं, या वो अगर किसी रिस्पांस के आगे वल्नरेबल, यानी कि वो उसको ये इस बात का जो है ना वो रिस्क होता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है, तो वो जो जजमेंट होती है, जो एक नर्स जो है ना वो रिस्पांस के अकॉर्डिंग वो एक जजमेंट देती है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स हमें पेशेंट के असेसमेंट पर हमें पता चल गया, उसका डेटा हमारे पास है। अब उस डेटा पर उसने अपनी एक क्लिनिकल जजमेंट दिया। वो एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, वो एक फैमिली के लिए, वो एक ग्रुप के लिए, या वो एक कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है। इस क्लिनिकल जजमेंट को, और ये क्लिनिकल जजमेंट कोई आकर ऐसे नहीं कर जाता, यानी कि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हुए फिर लास्ट में वो अपने क्लिनिकल जजमेंट जो है ना वो देंगे, फिर हम उसको डायग्नोसिस कहते हैं। ये डायग्नोसिस होती है, ये बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं। इसमें हम पहले डेटा को एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज डेटा का क्या मतलब होता है कि हम उस डेटा को डिटेल वर्जन के साथ उसको स्टडी करते हैं। एनालाइज का मतलब, जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने उस चीज़ को डिफरेंट टुकड़ों में डिवीजन करके फिर हम उस एक एक टुकड़े को स्टडी करते हैं, एंड देन उसको असेंबल करके, यानी कि इतना डीपली, इतना डिटेल के साथ हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उसको कोई रिस्क है या उसको कोई स्ट्रेंथ है, यानी कि कोई चीज़ उसके हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, कोई चीज़ उसके हेल्थ को रिस्क में डाल रही है, या उसके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड देन उस एनालाइज डेटा और उस प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट देते हैं, जो कि फिर आगे जाकर फिर हम उसी पर फिर काम करेंगे। अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस के स्टेटस की बात करें, यानी कि हमारे पास जो डेटा है उसके बेस पर हमने एक क्लिनिकल जजमेंट दे दिया। अब वो डायग्नोसिस जो है वो किसी एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए हो सकती है, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम के लिए हो सकती है, या उसकी कोई भी कैटेगरीज जो कि हमारे पास जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, एक्चुअल है, हेल्थ प्रमोशन, ये जो आपको 6 जो है एक टाइप्स है, ये जो आपको नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली डायग्नोसिस की कैटेगरीज हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कौन सी डायग्नोसिस, यानी कि कौन से जो है ना वो हमने कैटेगरी का डायग्नोसिस दिया है? तो वो बेसिकली हमारे पास स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हमें बताता है। स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस बेसिकली हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स देगा, हमें कुछ स्पेसिफिकली रूल्स देगा कि अगर आप एक्चुअल डायग्नोसिस किसी को लिख रहे हो तो आप ये वाले लफ्ज इस्तेमाल करोगे। अगर आप प्रमोशन के लिए कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करोगे। रिस्क के लिए कर रहे हो तो ये नर्स स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस बेसिकली हमें डायग्नोसिस ऑफ द, यानी कैटेगरीज ऑफ द डायग्नोसिस को समझने के लिए जो है ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अभी हम इस एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जब हम जो है ना इन कैटेगरीज वाइज और स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस को यूज करते हुए जब हम डायग्नोसिस लिखते हैं, तो उसमें जो है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जब वो जैसे ही डायग्नोसिस पढ़ लेता है उसको समझ आ
جاتی ہے کہ یہ اس کے ہیلتھ پروموشن کے لیے ہے یا چاہے وہ رسک کے لیے ہے، جو بھی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس میں آتا ہے ہمارے پاس جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے ایکچوئل ڈائگنوزس۔ ایکچوئل ڈائگنوزس کلائنٹ کا وہ پرابلم جو کہ جب نرس اس کی اسسمنٹ کر رہی تھی یا کر رہا تھا تو وہ پرابلم اس کے اندر موجود تھی، چاہے وہ ان افیکٹو بریتھنگ پیٹرن تھا، چاہے وہ انزائٹی چاہے وہ پین تھا، چاہے وہ فیور تھا۔ تو یہ جو ایکچوئل ڈائگنوز ہوتی ہے یہ اس پیشنٹ کے سائن اینڈ سمپٹمز کے بیس پر ہوگی۔ تو یہ جو ہم اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو اس کے سٹارٹ میں ہم یا اس کا جو ہم نے سائن نوٹ کیا یا جو ہمیں اس نے اپنا سمپٹم بتایا تو وہ لکھ کر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی ایکچوئل ڈائگنوزس تھی۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے ہیلتھ پروموشن ڈائگنوزس۔ یہ ایک ایسی ڈائگنوزس ہوتی ہے جس میں ہم کلائنٹ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ کچھ اتنے ہیلدی بیہیویئرس کو اپنائے تاکہ وہ اپنے ہیلتھ کنڈیشن کو جو ہے نا وہ ریموو کریں۔ جیسے کہ اس میں جو ہے نا ہم کسی کو اگر نیوٹریشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں تو اس کا جو ڈائگنوز ہوگا اس کے لیے جو اسٹیٹس آف نرسنگ ڈائگنوزز ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا جو ڈائگنوزز ہے وہ ریڈینس فار انہینسڈ، یہ لفظ آپ نے اپنے ڈائگنوزس سے پہلے لکھنا ہے۔ تو آپ جیسے ہی اس کو لکھو گے کہ ریڈینس فار انہینسڈ نیوٹریشن، تو جیسے ہی کوئی دوسرا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوگا تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے ہیلتھ پروموشن ڈائگنوزس ہے۔ یا تو آپ اگر اس کو اسموکنگ بیہیویئر ایسا ہے کہ اس میں اس کی کنڈیشن جو ہے اگر وہ چھوڑ دے گا تو وہ اس کی ہیلتھ کنڈیشن امپروو ہو جائے گی، تو اس میں آپ اس کو کہو گے کہ ریڈینس فار کوئٹنگ اسموکنگ۔ تو یہ بیسیکلی اس کے ہیلتھ پروموشن بیہیویئرس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم یہ اسپیسیفک لفظ استعمال کریں گے جو کہ ہمارے ڈائگنوزس کی کیٹیگری کو کلیئر کر دے گا۔ تھرڈ کیٹیگری میں ہمارے پاس آتا ہے نرسنگ ڈائگنوزس یعنی کہ رسک نرسنگ ڈائگنوزس۔ یہ ایک ایسی ڈائگنوزس یعنی کہ یہ ایک ایسا کلینکل ججمنٹ ہوگا جس میں ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو جو ہے نا وہ اس بارے میں رسک ہوگا، ابھی وہ پیشنٹ کے اندر وہ پرابلم ڈیولپ نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ ڈیزیز اس کے اندر ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن اس کو اس بات کا خطرہ ہے یا چاہے اس کا انوائرمنٹ ایسا ہے یا چاہے اس کے اندر کے لائف پروسیسز میں چینجز آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پرابلم کو ڈیولپ کر سکتا ہے، وہ اس ڈیزیز کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو نرس اس کو ڈائگنوزس لکھ کر دے گی تو اس کے شروع میں وہ لکھے گی رسک فار انفیکشن، رسک فار ایکٹیویٹی انٹالرنس یا رسک فار فال۔ تو یہ بیسیکلی رسک کا لفظ اس کے ڈائگنوزس سے پہلے آئے گا۔ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں۔ اب اگر ایک ہاسپٹل میں بہت زیادہ مریض جو ہے نا وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں، تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک جگہ پر بہت ایک وارڈ میں یا ایک ہاسپٹل میں جب بہت زیادہ پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو انفیکشن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ پیشنٹس جن کو امیون سسٹم ان کا کمپرومائزڈ ہے یا جو ڈائبٹیز ہے یا جن کو پہلے سے ہی کوئی ڈیزیز ہے تو وہ ہائر رسک پر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر۔ ویسے تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو پہلے سے ہی کوئی ڈیزیز ہے، کوئی امیون کمپرومائزڈ جو ہے نا اس کو کوئی ڈیزیز ہے یا خود اس کا امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہے تو پھر وہ نرس جو ہے نا اسپیسیفکلی اس کلائنٹ کے ہیلتھ سٹیٹس کو یعنی کہ اس کلائنٹ کے جو وہ ڈائگنوزز لکھے گی تو اس میں وہ لیبل کرے گی رسک۔ تو جیسے ہی کوئی ہیلتھ پروفیشنل ہوگا تو وہ جیسے ہی اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے اس نے رسک نرسنگ ڈائگنوزز کیا ہے۔ فور ہمارے پاس آتا ہے ویلنس نرسنگ ڈائگنوزز۔ یہ ایک ایسی کلینکل ججمنٹ ہوتی ہے جو کہ یا آپ انڈیویجول، گروپ یا کمیونٹی بارے میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ایک لوور لیول آف ویلنس سے ایک ہائر لیول تک جانا۔ اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو جو ہے نا فرسٹ سیمسٹر کا جو ہمارے پاس ہیلتھ النس کنٹینم اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو ہیلتھ اس کے درمیان والا حصہ تھا، جو ہمارے کنٹینم کا ایک سائڈ تھا اس کے اوپر ڈیتھ، اور کنٹینم کا جو دوسرا سائڈ تھا اس کے اوپر ویلنس، یعنی کہ اگر آپ ڈیزیز فری ہیں تو آپ درمیان میں، ہیلتھ النس کنٹینم کے آپ درمیان میں رہتے ہیں، آپ ہیلدی ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑے سے بھی آپ کے ہیلتھ کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو آپ ڈیتھ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہیلدی ہوتے ہوئے اور آپ اپنے بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی کہ ایک نارمل پرسن میں اور ایک ایتھلیٹ پرسن میں ویلنس کا فرق ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی تو ہوتا ہے لیکن وہ ویلنس کی طرف، وہ ایکسرسائز اگر نہیں کرتا، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے
تو وہ ویلنس کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ بیسیکلی ہم اس پیشنٹ کو جو ہے نا، یا پیشنٹ تو نہیں کہہ سکتے، اس میں ہمارے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو جسٹ لوور لیول سے ہائر لیول آف ویلنس کی طرف ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اب اگر کسی پیشنٹ کے، کسی کلائنٹس کے ان ایکسپیکٹڈ برتھ آف ٹوینز ہوئے ہیں، 2 بچے ان کے ہوئے ہیں، اب یہ نہ کوئی ڈیزیز ہے نہ کوئی پرابلم ہے، لیکن ابھی فیملی کوپنگ کے بارے میں جب ہم ان کو آگاہی دیں گے، جب ہم ان کو نالج کریں گے، اور اس کے لیے جو اس کے اسسمنٹ کے لیے جو کہ ہم جو ڈائگنوزس ان کو کلینکل ججمنٹ ہم ان کے لیے لکھیں گے، تو اس میں جو پہلا والا جو ہم ان کے لیے جو ایفرٹس کریں گے، تو وہی ہم پہلا لفظ ان کے لیے لکھ لیں گے، جیسے کہ فیملی کوپنگ۔ تو اس میں جو سامنے والا بندہ ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ویلنس نرسنگ ڈائگنوزز ہے، یعنی کہ اسٹیٹس آف دی نرسنگ ڈائگنوزز، اس میں یہاں پر وہی ایفرٹ ہے جو کہ ہم اس کی ویلنس کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا، اس کے لیے جو ایفرٹ کریں گے، اسی کو ہم ڈائگنوزس کے سٹارٹ میں لکھ لیں گے۔ اب آتا ہے ہمارے پاس پاسبل نرسنگ ڈائگنوزس۔ یہ وہ ڈائگنوز ہوتی ہے جس میں ہمیں ایک پرابلم سسپیکٹ ہوتی ہے۔ سسپیکٹڈ پرابلم جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے جس کے بارے میں، مطلب جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم موجود ہے، لیکن ہم اس پرابلم کو پروف نہیں کر پاتے۔ ابھی اگر ہم ہیلتھ میڈیکل کے فیلڈ کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں، تو سسپیکٹڈ پرابلم وہ پرابلم ہوتی ہے جس کو ہمارے پاس پروف کرنے کے لیے، جس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا۔ ہمیں وہ پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا۔ جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ اگر ایک بوڑھی ودوا ہے، وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے، اس کو کوئی وزٹر دیکھنے نہیں آتا، اور جب وہ اگر کوئی نرسنگ سٹاف اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے اٹینشن جو ہے، وہ نرسنگ سٹاف کی اٹینشن، ہاسپٹل سٹاف کی اٹینشن جو ہے، وہ ان بوڑھی عورت کو جو ہے نا وہ خوش رکھتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور اب وہ آئی کسی اور وجہ سے ہے، یعنی کہ اب وہ آئی جو ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے، یعنی کہ وہ اپنے کسی اور پرابلم کے لیے آئی ہے، لیکن جب نرس جو ہے نا یہ نوٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس میں کوئی اور پرابلم بھی ہے، یعنی کہ اس کے سائیکولوجیکل آئسولیشن پرابلم ہے، سوشل آئسولیشن پرابلم ہے، تو وہ اس کے لیے جو ڈائگنوزز لکھے گی، تو اس میں وہ لکھے گی پاسبل سوشل، یعنی کہ وہ اس ڈائگنوزس کے فرسٹ لائن پہ، فرسٹ پارٹ میں وہ لکھے گی پاسبل۔ تو اس میں پھر وہ جو بھی پرابلم ہے کوئی کسی بھی وجہ سے، اب ہم ان نون ایٹیولوجی اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ وہ جو وڈو ہے، وہ جو عورت ہے جو آئی ہے ہاسپٹل، وہ صرف ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ہے، یعنی کہ وہ ابھی یہ جو ہے یہ صرف نرس اس پرابلم کو سسپیکٹ کر رہی ہے، تو اس بیس پر اب اس کے پاس اس کو کوئی ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جسٹ وہ جو ڈائگنوز دے گی، تو وہ اس کیٹیگرائز کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ پاسبل کا لفظ لگا لے گی۔ تو یہ ففتھ کیٹیگری کمپلیٹ، اینڈ لاسٹ آف دی نرسنگ ڈائگنوزس کیٹیگریز کا ہے سینڈروم۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ سینڈروم، جتنے بھی ہم نے کیٹیگریز پڑھے، چاہے وہ ویلنس ہے، چاہے وہ رسک ہے، چاہے وہ ایکچوئل ہے، جب یہ 2 یا 2 سے زیادہ مل جاتے ہیں تو یہ ایک سینڈروم نرسنگ ڈائگنوز ہو گیا۔ اس کی اگزامپل ہے ڈس یوز سینڈروم۔ یہ ایک ایسا سینڈروم ہوتا ہے جس میں فزیکل موبلٹی بھی افیکٹ ہو جاتی ہے، ٹیشو انٹیگریٹی بھی، یعنی کہ اسکن کنڈیشن بھی، ہمارے پاس پیشنٹ کو فیٹیگ ہوتا ہے، ایکٹیویٹی انٹالرنس ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، مطلب ہر ایک چیز کا اس کو رسک بھی ہوتا ہے، اس کے ایکچوئل ڈائگنوزز بھی ہم لکھتے ہیں۔ تو جب یہ بہت زیادہ ڈائگنوزز آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ سینڈروم نرسنگ ڈائگنوزز۔ تو یہ بیسیکلی 6 کیٹیگریز تھی جو کہ ہم نے نرسنگ ڈائگنوزز کے لیے پڑھی، اور جب ہم ان 6 کیٹیگریز میں سے کسی کو ججمنٹ، کلینکل ججمنٹ اسٹیٹمنٹ جب ہم ان کے لیے دیں گے، تو ان کے لیے کیٹیگریز کے اکارڈنگ ہم ان کے لیے اسپیسیفک ورڈ کو جو ہے نا وہ یوز کریں گے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے کمپوننٹس آف نرسنگ ڈائگنوزس، یعنی کہ ہم پہلے اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی کازز کو لکھتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد اس کی سمپٹمس کو لکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہے ایکٹیویٹی انٹالرنس، ایکٹیویٹی یعنی کہ پیشنٹ جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، اس کے سائن اینڈ سمپٹمس کے بیس پر ہم اس کو ڈائگنوزس دے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ اس کے فیٹیگ ہے، وہ صحیح سے چل نہیں سکتا، تو اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ایکٹیویٹی انٹالرنس، جو کہ اس کی ایکچوئل ڈائگنوزز ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے، کوئی بھی رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ ہو رہا ہے، تو اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں یہ کامن پرابلم ہے، تو ہم کہیں گے ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹڈ ٹو ڈیزیز پروسیس، اینڈ اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں سائن اینڈ سمپٹمس کو بھی ہم نے مینشن کرنا ہے، یعنی کہ آپ اگر پیشنٹ کے لیے ڈائگنوز لکھ رہے ہیں تو آپ کو ایکچوئل ڈائگنوزس اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ خواہ مخواہ آپ سائن اینڈ سمپٹمس کے بارے میں بتائیں گے، تو اس میں آپ لکھیں گے
کہ ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹڈ ٹو ڈیزیز پروسیس ایز ایویڈنس بائی پیشنٹ سائن اینڈ سمٹمس. تو یہ بیسیکلی آپ کے نرسنگ ڈائگنوزس کے کمپوننٹس یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو فرسٹ کمپوننٹ اس کا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ، یعنی کہ اس پیشنٹ کا ایکچوئل رسپانس، یا چاہے وہ لائف پروسیسز کے چینج ہونے کی وجہ سے اس کو جو رسپانس ملا ہے، یا وہ رسپانس جو کہ نرسنگ تھراپی کے بعد وہ شو کرے گا. تو یہ بیسیکلی وہ تمام رسپانسز ہوتے ہیں جو کہ ایک کلائنٹ جو ہمارا ہے وہ شو کرے گا، اس کی باڈی جو ہے وہ شو کرے گی. اب ڈائگنوسٹک لیول کا سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ابھی ڈائگنوزز ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آگے نرسنگ پروسیس میں ہم اسی کے ڈائگنوزس کے اکارڈنگ ہی اس کے لیے گولز بھی سیٹ کریں گے، پھر ان کے لیے ہم انٹرونشنز بھی کریں گے. اب اسیسمنٹ آف ڈیٹا میں تو صرف ہمیں ڈیٹا ہی ملا ہے، لیکن پرابلمز آئیڈینٹیفیکیشن تو ہم ڈائگنوزس میں کر رہے ہیں، اسی کے بیس پر پھر ہم آگے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کریں گے. اب ہمارے پاس جو ہے ڈیفیشینٹ نالج آ جاتی ہے، یہ بھی ایک پرابلم سٹیٹمنٹ ہے. اب ڈیفیشینٹ نالج اس کا میڈیکیشن میں ہے، ڈیفیشینٹ نالج اس کا ڈائٹری ایڈجسٹمنٹ میں ہے، یا اگر کسی کو ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے، کانسٹیپیشن ہے، ڈائریا ہے، فیور ہے. تو یہ تمام جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم پیشنٹ کے سائن اینڈ سمٹمس کے بیس پر جب ہم اس کے لیے ایکچوئل ڈائگنوزز لکھتے ہیں، یعنی کہ اب یہ وہ اسسمنٹ ہے جو کہ اس پیشنٹ کے اندر اس ٹائم پہ وہ پرابلمز موجود ہیں. سیکنڈ، ہم پھر اس پرابلم کے ساتھ، اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم اس کے کازز لکھتے ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ اس کو کاز ہوا ہے. یعنی کہ اگر اس کو ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جنرلائزڈ ویکنس ہے، یا ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے اس کی اوبیسٹی کی وجہ سے، یا ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے اس کے سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے. اور اگر ہم کانسٹیپیشن کے لکھتے ہیں تو کانسٹیپیشن اس کو کیوں ہے؟ اس کا فلوئڈ انٹیک اگر کم ہے تو کانسٹیپیشن ریلیٹڈ ٹو انیڈیکویٹ فلوئڈ انٹیک، اگر فائبر انٹیک کم ہے تو انیڈیکویٹ فائبر انٹیک. تو یہ تمام سٹیٹمنٹ کے ساتھ پھر ہم اس کے کاز اینڈ افیکٹ، یعنی کہ اس کے فیکٹرز اینڈ اس کے رسک فیکٹرز جو ہے نا وہ ہم ساتھ میں لکھتے ہیں. تھرڈ میں ہمارے پاس آتا ہے سائن اینڈ سمٹمز. جب ہم ایک سائن اینڈ سمٹمز کو ثبوت بنا کر ہم اپنے ڈائگنوزس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اب ہمارے پاس پرابلم سٹیٹمنٹ ہے فلوئڈ والیوم ڈیفیسٹ. اب اس کا فیکٹرز کیا ہے، اس کے رسک فیکٹرز اور فیکٹرز کیا ہیں کہ اس نے اورل انٹیک کو ڈیکریز کیا ہے. اور آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ نے اس کے سائن اینڈ سمٹمز دیکھے جو کہ اس کے ڈرائی اسکن تھی، میوکس میمبرینز تھی. تو یہ جو سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی وہ اس چیز کو پروف کرتے ہیں، اس چیز کو انہینس کرتے ہیں، اس کے بارے میں ثبوت دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس وہی یہاں پر یہ تین کمپوننٹس ڈائگنوسٹک پروسیس کے، یہ جو تین کمپوننٹس تھے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے. ابھی جب ہم ڈائگنوسٹک سٹیٹمنٹ کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یا تو ہم 2 پارٹ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں یا 3 پارٹ، یعنی کہ جو ہم نے ابھی جو تین کمپوننٹس پڑھے تو اس میں ہم جو 2 پارٹ لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سائن اینڈ سمٹمز بھی لکھیں. ہم وہ پرابلم سٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا کازز لکھ لیتے ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کے اوپر مینشن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 2 پارٹ سٹیٹمنٹ ڈائگنوزز ہے. اگر ہم 3 پارٹ سٹیٹمنٹ ڈائگنوزز یعنی کہ PES فارمیٹ کے تھرو ڈائگنوزز کو بناتے ہیں، دین پرابلم، اس کے کازز اور دین اس کے سائن اینڈ سمٹمز کو بھی جو ہے نا وہ ہم مینشن کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈائگنوزز کا اینڈ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ آبجیکٹو ہے کہ جس میں ہم نرسنگ ڈائگنوزز اور میڈیکل ڈائگنوزز میں فرق کرنا سیکھیں گے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جن کو ان کے بارے میں ڈفرینس کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس سے بہت سے کانفلکٹس آتے ہیں. تو آپ کو یہ ڈفرینس جو ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نرسنگ ڈائگنوزز اور میڈیکل ڈائگنوزز میں فرق کیا ہے؟ یہ نرسنگ ڈائگنوزز یہ وہ ججمنٹ ہوتی ہے، یہ بیسیکلی نرسنگ ججمنٹ ہوتی ہے. نرس اس بارے میں لائسنسڈ ہے کہ وہ نرسنگ ڈائگنوزس کو یوز کرتے ہوئے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے، وہ کیئر پرووائڈ کرے. میڈیکل ڈائگنوزس فزیشین بناتے ہیں، فزیشین سے وہ فزیشین کی کلینکل ججمنٹ ہوتی ہے، اور یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو فزیشین ہی جو ہے نا وہ ٹریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نرسنگ ججمنٹ ہے، میڈیکل نرسنگ ڈائگنوزس نرسنگ ججمنٹ ہے، اور میڈیکل ڈائگنوزس میڈیکل ججمنٹ ہے. اگر ہم نرسنگ ڈائگنوزس کے بات کریں تو اس میں ہمارے پاس
پیشنٹ کا فزیکل، اس کے سوشو کلچرل، اس کے سائیکولوجیکل اور اس کے اسپریچول، یعنی کہ اس کے تمام ڈومینز رسپانسز جو کہ ڈیزیز کی طرف وہ شو کرتا ہے، تو وہ نرسنگ ڈائگنوزس کا حصہ ہے۔ اور میڈیکل ڈائگنوزس میں جسٹ اس کی پیتھوفیزیولوجی شامل ہوتی ہے کہ اس کے باڈی میں ایک ڈیزیز ہے، تو اس نے اس ڈیزیز کی طرف اپنا ایک فزیکل اس کو اٹیک ہوا ہے، پیتھوفیزیولوجی باڈی میں آئی ہے، ڈیزیز آئی ہے، تو یہ میڈیکل ڈائگنوزز میں پیتھوفیزیولوجیکلی رسپانس جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو نرسنگ ڈائگنوزز میں یہ رسپانس چینج ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا کہ فیور ہے یا چاہے ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے، ڈائریا ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو تمام رسپانسز چینج ہیں۔ میڈیکل ڈائگنوزز کا رسپانس یونیفارم ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو ڈائریا ہے تو اس کے سائن اینڈ سمپٹمز جو ہے نا وہ وہی ہوں گے جو کہ اگر کوئی اور پیشنٹ ہے اس کو بھی ڈائریا ہے تو اس کے سائن اینڈ سمپٹمز بالکل صحیح ہوں گے نا، ایک جیسے ہوں گے۔ لیکن ابھی اگر ایک پیشنٹ کے جو ہے نا اس کی ڈیہائیڈریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کسی پیشنٹ میں ڈیہائیڈریشن اتنی نہیں ہوئی، تو یہ بیسیکلی نرسنگ ڈائگنوز کے ریسپانسز کو چینج کرتا ہے، لیکن میڈیکل ڈائگنوزز میں وہ بالکل سیم رہیں گے۔ پیشنٹ کا جو نرسنگ ڈائگنوز ہے وہ پیشنٹ کے ریسپانس کے اکارڈنگ چینج ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ دو بندوں کو ڈائریا ہوا ہے، لیکن اس دو بندوں میں ایک میں بہت زیادہ فلوئڈ کی کمی آئی ہے اور جو دوسرا بندہ ہے اس میں جو ہے نا وہ ابھی فی الحال سٹیبل ہے، تو ان دونوں کا نرسنگ میڈیکل ڈائگنوزس تو ان کا سیم ہے، لیکن ان کا نرسنگ ڈائگنوزس جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ نرسنگ ڈائگنوزس پیشنٹ کے ریسپانس کے اکارڈنگ چینج ہوتا رہتا ہے۔ نرسنگ ڈائگنوزس جو ہے وہ نرس کی انڈیپینڈنٹ فنکشنز کو جو ہے نا وہ شو کرتی ہے، یعنی کہ پہلے یہ مانا جاتا تھا، ہسٹری یہ ہے کہ نرس جو بھی فزیشین جو آرڈر کرے گا نرس اسی کو مانے گی، لیکن نرسنگ پروسیس نے کیا کیا کہ نرس کو ایک انڈیپینڈنٹ فنکشن اس نے اس کو پرفارم کیا، یعنی کہ وداؤٹ اینی کنسرن وہ اپنے نرسنگ سکلز کو یوز کرتے ہوئے، اپنے نرسنگ پروسیس کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے پیشنٹ کو کیئر دے سکے گی۔ اور میڈیکل ڈائگنوزس کے لیے نرس اس بات کے لیے رسپانسیبل ہے کہ جو فزیشین نے میڈیکل ڈائگنوزس کے بیس پر جو ٹریٹمنٹ پرسکرائب کیا ہے، نرس جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ بھی اس کو پرفارم کرے گی۔ نرسنگ ڈائگنوزس میں وہ ایک فیور والے پیشنٹ کو سپنجنگ دے گی اور میڈیکل ڈائگنوزس کے اکارڈنگ وہ اس فیور کے لیے پیراسٹامول جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو ٹیبلٹ فارم میں جو ہے نا وہ اس کو دے گی۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس نرسنگ ڈائگنوزس اور میڈیکل ڈائگنوزس کا مین ڈفرنس آتا ہے۔ اگر ہم اس کے اگزامپل کی بات کریں تو میڈیکل ڈائگنوزس کی نظر میں جو ہے نا وہ جو پیتھوفیزیولوجی ہے وہ ہوگی استھما، یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا یہ آپ کو اگزامپل کے طور پر جو ہے نا وہ سمجھائی گئی ہے۔ تو استھما ہوگا میڈیکل ڈائگنوزس، لیکن نرسنگ ڈائگنوزس کے اکارڈنگ وہ ہوگا ان افیکٹو بریتھنگ پیٹرن، جو کہ اس کے رسپانس کو شو کر رہا ہے۔ اگر کسی کو سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ ہے تو وہ میڈیکل ڈائگنوزس کی نظر میں جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز ہے، لیکن نرسنگ ڈائگنوزس کی نظر میں وہ ایک رسپانس ہے جو کہ ہے ایکٹیویٹی انٹالرنس۔ اسی طرح جو بھی آپ کو باقی کے بھی اگزامپل، چاہے اپینڈیسائٹس ہے تو اس کا نرسنگ ڈائگنوزس ایکیوٹ پین ہے، ایمپوٹیشن ہے یعنی کہ جس کا ہاتھ پاؤں کٹ جاتا ہے ڈیزیز کی وجہ سے یا ٹراما کی وجہ سے، تو اس کی نرسنگ ڈائگنوزس کی نظر میں وہ ہوگا ڈسٹرب باڈی امیج۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اگزامپلز ہیں اس بات کو شو کرنے کے لیے کہ نرسنگ ڈائگنوزس اور میڈیکل ڈائگنوزس میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈائگنوزس کمپلیٹ ہو گئی، یعنی کہ ہم نے وہ ججمنٹ جو ہے وہ ہم نے پرووائڈ کر لی۔ پلاننگ جو ہے وہ ہمارے نرسنگ پروسیس کا تھرڈ فیز ہے، یعنی کہ جو ہم نے کلینکل ججمنٹ دیا، اب نرس اور کلائنٹ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس آؤٹ کمز کو، یعنی کہ جو ہمارے ڈیزائر آؤٹ کمز ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ پرابلم کو سولو کرنا ہے یا چاہے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، جو بھی ہے، تو جب ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اچھا پلاننگ جو ہے وہ نرس اینڈ کلائنٹ مل کر بناتی ہے۔ یہ کیونکہ ہمارے جو نرسنگ پروسیس ہے، ہم نے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ یہ نرسنگ پروسیس کلائنٹ سینٹرنس اپروچ ہے، یعنی کہ اس میں ہم کلائنٹ کی نیڈز کو فوکس میں لاتے ہوئے ہم نرسنگ پروسیس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نرس اینڈ کلائنٹ مل کر یہ گولز کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں گے اور اس کو پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیزائر آؤٹ کمز کو جو ہے نا وہ یعنی کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ پلاننگز کریں گے، وہ گولز کو سیٹ کریں گے۔
इनका यही मकसद होगा कि इसमें कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे, ताकि हम एक मकसद बनाएं, हम एक इरादा रखें कि हम जो है ना, हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम ये एक्शंस जो है ना वो फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। यानी कि इसमें अभी वो एक्शंस परफॉर्म नहीं हुए, इसमें अभी सिर्फ हम प्लानिंग करते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। इसमें इनिशियल प्लानिंग, यानी कि इससे पहले नर्स ने, एक नर्सिंग प्रोफेशन के बंदे ने या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बंदे ने अभी उसके लिए कोई यानी कि कोई एफर्ट्स नहीं किए, कोई इंटरवेंशंस नहीं किए। ये वो प्लानिंग होती है जो कि हम फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट के बेस पर करते हैं। पेशेंट एडमिट हुआ है, हमने उससे इनिशियल असेसमेंट लिया, फिर डायग्नोज हुआ, एंड देन उसके बाद थ्रू आउट द जर्नी जो है हम उसको एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर उसके लिए हम सेट करेंगे, चाहे वो जितने भी दिनों के लिए एडमिट है, सर्जरी के लिए है, आम बीमारी के लिए है। तो ये तमाम वो इनिशियल प्लानिंग होती है जो कि हम शुरू से उसके लिए प्लान करते हैं। ऑन गोइंग प्लानिंग, हम उस इनिशियल प्लानिंग के दरमियान में उसको रीअसेस करते हैं, और रीअसेसमेंट में जो हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है उस बेस पर हम उसकी असेसमेंट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसको साथ साथ उसकी ऑन गोइंग प्लानिंग उसके लिए सेट करते हैं। ये जो ऑन गोइंग प्लानिंग होती है ये शिफ्ट्स के बेस पर होती है, यानी कि नर्स 3 शिफ्ट्स में वो काम करते हैं, तो 3 शिफ्ट में उस पेशेंट को बार बार रीअसेस किया जाता है, और अगर कोई भी न्यू प्रॉब्लम उनको, न्यू इंफॉर्मेशन उनको नज़र आती है, न्यू रिस्पॉन्स उनको नज़र आता है, उस बेस पर उनके लिए वो ऑन गोइंग प्लानिंग करती है। एंड डिस्चार्ज प्लानिंग, जब वो पेशेंट जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आया था वो सॉल्व हो गई है, लेकिन हम आगे मज़ीद उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि उसको हम फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए जो है उसके केयर प्लान में जो है ना वो प्लानिंग को शामिल करेंगे, ताकि वो फ्यूचर से अपने आप को जो है ना, यानी कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स से उसको अपने आप को महफूज कर सके, और वो फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सके, यानी कि जिसमें बैलेंस डाइट आता है, एक्सरसाइज आती है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। तो ये तमाम डिस्चार्ज प्लानिंग का हिस्सा बनती है, जिसके बेस पर हम एक पेशेंट को जो है ना वो इस बारे में तैयार करते हैं कि वो जो है ना वो अपने आप को मज़ीद आने वाले प्रॉब्लम से जो है ना वो महफूज रख सके, यानी कि प्रिवेंट रख सके। और आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग प्रोसेस जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं, एंड द लास्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन स्टेप को हम नर्सिंग प्रोसेस में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछ सकता है।